پہلا تیموتھیوس پہلا باب آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 17 پر غور کریں گے، اور اس میں ہم اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ کے فضل کی خوشخبری کی طاقت اور اس کی خوبصورتی کو آج اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ اقتباس پڑھنا چاہوں گا، پہلا تیموتھیوس پہلا باب آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 17۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس ہمارے لیے خدا کی طرف سے بخشا گیا ہتھیار ہے، خدا کی طرف سے بخشا گیا چراغ ہے، خدا کی طرف سے بخشا گیا خالص روحانی دودھ ہے، خدا کی طرف سے بخشا گیا الہامی کلام ہے جو تبدیل نہیں ہوا، بلکہ وہ جو اس کو پڑھتے، اس پر ایمان لاتے اور اس کی روشنی میں چلتے ہیں، یہ انہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس پہلا باب آیت نمبر 11 سے آنورڈ یوں لکھا ہے، یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس اقتباس میں مقدس پولس رسول اپنی زندگی کی کہانی کو خدا کے فضل اور اس کی خوشخبری کی روشنی میں بیان کرتا ہے کہ کیسے زندہ مسیح نے اس شخص کو، جب یہ مسیح کی کلیسیا کو ستا رہا تھا، تباہ و برباد کر رہا تھا، ایمانداروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، گھر بھگر جا کر مسیحیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتا، گھسیٹتا، ان پر تشدد کرتا اور انہیں مارتا پیٹتا،
यीशु मसीह की इंजील का दुश्मन और मुखालिफ था, उस हालत में जब ये इंसानी एतबार से किसी तरह के रहम और फजल के लायक नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा बचाने वाले ने इस पर फजल किया और इसको गुनाह से निकाल कर, रास्तबाजी में मौत से निकाल कर, जिंदगी में गुमराही से निकाल कर दुरुस्त राह में और खोई हुई हालत से निकाल कर नजात की हालत में ले आया। इस इक्तबास की मरकजी आयत भी इसीलिए आयत नंबर 15 कहलाती है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें पौलुस रसूल फरमाता है सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि मैंने मसीह की कलीसिया को सताया। वक्त महदूद है, हम वो इक्तबास नहीं पढ़ सकते, लेकिन जरूर इबादत के बाद रसूलों के अमाल की किताब का बाब नंबर 9 जरूर पढ़िए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9, जहां कलीसिया पर पौलुस रसूल के मजालिम का बयान है, लेकिन साथ ही इस बिगड़े हुए गुनाहगार इंसान पर खुदावंद यीशु मसीह के जलाल की खुशखबरी और उसकी निजात के जाहिर होने का वाकया भी है। हमारे लिए इसमें क्या चैलेंज है? नौजवान बेटों बेटियों, पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग जो यहां हैं, हमारे लिए इस इक्तबास में से पैगाम यह है कि चाहे आपका माजी कैसा भी हो, खुदा का फजल आपके माजी के गुनाहों, बुराइयों, कमजोरियों और गलतियों से ज्यादा बड़ा है। खुदा की रहमत आपकी तकसीरों से ज्यादा गहरी है और आपको बचाने के लिए जिंदा मसीह की मोहब्बत आपके तस्वुर से भी बढ़कर बुलंद और गहरी है। वो मोहब्बत जो कभी नाकाम नहीं होती। ये शख्स जो अपने जमाने का मजहबी दहशतगर्द था, आयत 11 और 12 में बयान करता है कि खुदा ने अपने जलाल की खुशखबरी मेरे सपुर्द कर दी है। कैसा कसरत वाला फजल है कि वो जो कलीसिया को बर्बाद करता था, खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ और उससे कहा और उसे मुकर्रर किया कि अब तू गैर कौमों में मेरी कलीसिया कायम करेगा। इससे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा मसीह की बचाने वाली कुदरत की बुनियाद खुदा का मुफ्त फजल है जो गैर मशरूत है। खुदा अपने फजल को, अपनी रहमत को, जिसका इजहार हमने यीशु मसीह के सलीबी कफारे और मुर्दों में से जी उठने में देखा, ये फजल नेक लोगों के लिए इनाम नहीं है, बल्कि टूटे हुओं, खोए हुओं और गुमराही में फंसे हुओं के लिए खुदा की मेहरबानी है, जो उन्हें मसीह यीशु में, जिंदा मसीह में निजात की तरफ खींच लाती है। खुदा ने पौलुस को अपनी खुशखबरी
عطا کر دی اور خوشخبری سنانے کی خدمت اس کے سپرد کر دی۔ اے این جی اے جویں اج پنجاب چ کوئی بڑا ہی دولت مند تے امیر زمیندار ہوئے تے او کسے غریب کسان منڈے نو لوے، او دا کروڑا روپیہ دا او دا تے او دے خاندان دا او سارا اونوں معاف کر دے تے نال اس منڈے نو، اس غریب لڑکے نو اپنا بیٹا بنا لے۔ اینو کہندے نے خدا دا فضل۔ یہ شخص پولس ساؤل بھی کہلاتا تھا، کلیسیا کو ستاتا تھا، تباہ کرتا تھا، ہلاک کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح صرف اسے بچاتا نہیں ہے بلکہ اپنی مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کے وسیلے سے، پاک روح کے ذریعے سے اسے باپ کا بیٹا اور اپنا چھوٹا بھائی بناتا ہے اور اپنی خوشخبری اس کے سپرد کرتا ہے اور اسے یہ فضل اور اعزاز بخشتا ہے کہ اب تو غیر قوموں میں میری خوشخبری سنانے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ جیسے زمیندار اس غریب کسان لڑکے سے کہے کہ میں تیرا قرض بھی معاف کرتا ہوں اور اب تو میری ساری جائیداد کا مختار ہے، اس کا خیال رکھنے والا اور اس میں کاشتکاری کرنے والا، فصل پیدا کرنے والا اور اس کو بڑھانے والا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم نے نجات پانے کے لیے نہ کچھ کیا نہ کر سکتے ہیں، یہ زندہ نجات دینے والے مسیح کے صلیبی اور مردوں میں سے جی اٹھنے والے فضل کے باعث ہے۔ اگر آج یہاں پر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی یا بہن ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندہ مسیح نجات دہندہ کے نام پر ایمان لا کر اپنی زندگی اس کے سپرد نہیں کی تو آپ کے لیے آج موقع ہے۔ توبہ کریں، ایمان لائیں، خود کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں، وہ اپنے فضل سے آپ کو مفت نجات بخش دے گا۔ اور جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، توبہ یافتہ ہیں، ہر روز زندہ مسیح کی فضل بھری نجات کے لیے اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی وفاداری اور فرما برداری میں چلیں۔ پھر آیات 13 تا 14 میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ ایک کفر بکنے والا، ستانے والا اور بے عزت کرنے والا گناہگار تھا، جس پر خدا نے رحم کر دیا، اپنی شفقت اور فضل کو اس کے لیے جاری کر دیا۔ اگر خدا کفر بکنے والے، ستانے والے اور بے عزت کرنے والے پولس رسول کو، جو مسیح یسوع کے خلاف کفر بکتا تھا، جو کلیسیا کو ستاتا تھا اور جو خدا کے لوگوں اور یسوع کے نام کو بے عزت کرتا تھا، اگر اس پر زندہ مسیح فضل کر کے اسے بچا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، مرد یا عورت، وہ کتنے ہی بڑے گناہگار، باغی، ظالم، نافرمان اور گمراہ کیوں نہ ہو، ان میں سے کوئی بھی خدا کے فضل کی
پہنچ سے دور نہیں ہے. چاہے شرابی ہوں، چاہے لڑائیاں جھگڑے کرنے والے تشدد پسند انسان ہو، خدا کا نجات بخش فضل ہر انسان تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ فضل ان کے لیے بھی ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، اور یہ غیر مشروط محبت، یہ بے بیان رحمت، یہ بے انتہا کرم میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں ان کے لیے بھی ہے جو خود کو اس کے لیے نااہل سمجھتے ہیں. سادھو سندر سنگھ ایک نوجوان سکھ تھا. وہ مسیحیوں سے نفرت کرتا تھا اور بائبل جلا ڈالی. مگر ایک رات خداوند یسوع مسیح، زندہ مسیح جو بچانے والا ہے، نجات دہندہ ہے، وہ رویا میں سندر سنگھ پر ظاہر ہوا اور اس کی زندگی میں اپنے فضل، محبت اور رحمت کی بارش کر دی. اور یہ سندر سنگھ جو پہلے مسیح یسوع سے اور مسیحیوں سے نفرت کرتا تھا، بائبل کو جلانے والا شخص تھا، مسیحیوں کی عبادتوں کے دوران ان پر کوڑا پھینک دیتا تھا، یہی سندر سنگھ اسی بائبل مقدس کا مناد بن گیا اور پوری دنیا میں جا کر زندہ بچانے والے یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے خود کو وقف کر دیا. اور پتہ ہے وہ ننگے پاؤں پورے برے صغیر میں اور دنیا کے کئی علاقوں میں جاتا. اسے کہا گیا یہ لہو لہان پاؤں والا رسول ہے، کیونکہ جب وہ ننگے پاؤں سفر کرتا اس کے پیروں میں کانٹے اور کئی اور چیزیں چبھ جاتی، ان سے خون بہتا. اور سندر سنگھ کو، جو پھر سادھو سندر سنگھ کہلایا، جو ہمارے لاہور شہر میں یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں، مہان سنگھ باغ، وہاں پر ایک بائبل کالج میں اسٹوڈنٹ بھی رہا. اس کو کہا گیا ہے کہ ہندوستانی مسیحیت کا پولس رسول. جیسے پولس رسول کلیسیا کو ستاتا تھا، ظلم ڈھاتا تھا، زندہ مسیح نے اپنے فضل کی خوشخبری سے اسے کھینچ لیا اور نجات دے دی. ایسے ہی ہمارے علاقے میں سندر سنگھ کلیسیا کو ستاتا اور ان کو برا بھلا کہتا اور ان کے خلاف اور مسیح کے خلاف بری باتیں کہتا، خدا کے نام پر کفر بکتا. خدا نے اپنے فضل سے اسے بھی بچا لیا. اگر خدا پولس کو، جو غالباً ایک قاتل تھا، اور سندر سنگھ کو جو ستانے اور حقارت کرنے والا تھا، بچا لیتا ہے، تو غور کیجئے آپ کے لیے اور میرے لیے اس کا فضل کتنا بڑا ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، ظاہری یا پوشیدہ، میری بہن، میرے بھائی، اسے خدا کے فضل یعنی مسیح کی صلیب کے قدموں میں رکھ دیں. اور خدا مسیح مصلوب جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے کفارے کے وسیلے سے آپ کو معاف کر کے بحال کر دے گا. پھر آیات 15 تا 16 میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا نے صرف اس کو بچایا نہیں،
خوشخبری اس کے سپرد ہی نہیں کی، بلکہ خدا نے اس کی شرمندگی اور ذلت کو مٹا کر اس کی عزت کو بھی بحال کر دیا۔ وہ سب سے بڑا گناہگار خود کو کہتا ہے، پر جڈا وڈا او دا گناہ او دے تو بھی وڈا او دے تے خدا دا فضل۔ فلپ ینسی ایک رائٹر ہے، بڑی دل کو چھو لینے والی ان کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کے لیے خدا کی محبت کم ہو جائے، اور آپ کوئی بھی بڑے سے بڑی نیکی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کے لیے خدا کی محبت زیادہ ہو جائے۔ آپ جس بھی حالت میں ہو، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خدا کی محبت آپ کے لیے مستقل اور بے انتہا اور ہر وقت موجود ہے۔ اور یہ محبت کیا کرتی ہے؟ یہ فضل کیا کرتا ہے؟ یہ ساؤل جو پھر پولس کہلایا، اس کی شرمندگی کو مٹا دیتا ہے کہ ماضی میں یہ کیسے کام کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان اور رشتہ داروں میں ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ محلے داروں میں ہمارا نام خراب ہو جائے گا، انہاں دا منڈا شراباں پیندا ہے، یا انہاں دی کڑی گل نہیں ماندی۔ لیکن میری بہنوں، بھائیوں، جب ہم یسوع مسیح کے پاس اس کی صلیب کے سائے میں آ جاتے ہیں تو اس کا فضل ہمارے تمام احساس شرمندگی کو، چاہے وہ میرے شخصی گناہوں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ میرے خاندانی گناہوں کی وجہ سے ہے، یا میرے کلیسیائی گناہوں کی وجہ سے ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون کے باعث جاری ہونے والا فضل ہماری تمام شرمندگی کو مٹا دیتا ہے۔ لوکا 5:12-13 میں یسوع مسیح کوڑیوں کو چھوتا ہے، جن کو چھونے سے لوگ ناپاک ہو جاتے تھے۔ جب یسوع نے چھوا تو وہ کوڑھی پاک ہو گئے۔ وہ محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، وہ شرمندگی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، جیسے لوکا 19واں باب ہے، زکائی جیسے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ وہ ساؤل جیسوں کو پولس بنا دیتا ہے، اور انہیں اس زمانے کی بہت زیادہ اقوام میں خوشخبری کی منادی کرنے کا اعزاز بخش دیتا ہے۔ ایک نوجوان ایک اور تعلیم سے مسیحت میں آ گیا۔ اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، آج سے تم ہمارے لیے مردہ، اب تمہاری ہماری نظر میں کوئی عزت نہیں، اب تم ہمارے خاندان سے بھی آنکھ، نہ اب تم ہمارے بھائی ہو، نہ اب تم ہمارے باپ کے بیٹے ہو۔ گھر سے نکلا ہوا، ستایا ہوا یہ نوجوان ایک دن جب بائبل پڑھ رہا تھا تو اس نے پڑھا یوحنا 8:41 میں کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس کے دشمنوں نے، اس وقت کے جو فریسی یا یہودی مذہبی لیڈر تھے، انہوں نے مسیح سے کہا کہ ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یسوع پر حرام سے پیدا ہونے کا الزام لگا رہے تھے، کیونکہ اس کی ماں کنواری تھی، مقدسہ مریم۔ لیکن ساتھ ہی اس نوجوان نے یہ بھی پڑھا یوحنا 1:12 میں کہ یسوع مسیح نے
ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، تو اس کا دل اس بات کو دیکھ کر جو ہے شکر گزاری سے اور خدا کے فضل کے احساس سے اور خدا کی محبت کی شدت کے احساس سے بھر گیا کہ یسوع مسیح مجھے خدا کا بیٹا بنانے کے لیے خود حرام سے پیدا ہونے والا کہلایا۔ اس بات کو جان کر یوحنا کی انجیل میں سے یہ نوجوان شکر گزاری سے پکار اٹھا کہ خدا کے فضل نے مجھے میری ذلت سے نکال کر عزت کی حالت میں داخل کر دیا ہے۔ اور صفنیہ 3:19 میں یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری رسوائی کو عزت میں بدل دوں گا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جاگیردار بہت بڑا امیر شخص ایک کباڑیے کو لے، اسے اپنے خاندان کا حصہ بنائے اور اسے اپنی دولت میراث میں دے دے۔ رومیو 8:17 میں یہی لکھا ہے کہ ہم جو گناہگار تھے، ہم جو گناہ کی گندگی میں تھے، ہم جو رسوائی، بے عزتی اور خدا سے دوری کے باعث ذلت والی زندگی گزارتے تھے، خدا نے یسوع مسیح اور پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اپنا بیٹا بنا کر اپنی تمام روحانی اور آسمانی برکتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ اگر آج آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے، آپ نے توبہ کی ہے اور خود کو مسیح کے سپرد کیا ہے، تو پھر میرے بھائی، میری بہن، اب سے شرمندگی، ذلت، رسوائی اور بے عزتی اور ناپاکی کے احساس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ ماضی میں آپ کے گناہ، آپ کی غلطیاں یا دوسروں کے آپ پر الزامات یا آپ پر تنقید، یا آج بھی اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، ان پر کان نہیں دھرنا، بلکہ ہر روز اس حقیقت کا اقرار کرنا ہے کہ زندہ بچانے والے یسوع مسیح کی صلیب نے میری شرمندگی کو جلال میں بدل دیا ہے، اس نے میری رسوائی کو دور کر کے میری عزت کو بحال کر دیا ہے۔ میں لعنت کے نیچے نہیں بلکہ خدا کی برکت والی، خدا کی برکت والا ہوں۔ جب رشتہ دار، کولیگز یا کوئی اور شخص آپ کو برا بھلا کہے، آپ پر لعنت بھیجے، آپ کے خلاف دوسروں سے عیب جوئیاں یا چغلیاں کرے، تو آپ آگے سے یوحنا کی انجیل باب نمبر 15 کی آیت نمبر 16 کا دعویٰ کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے چن لیا ہے، کیونکہ اس کا فضل ہماری عزت کو بحال کرتا ہے۔ وہ ہماری پرانی پہچان کو، جو شرمندگی، ذلت، رسوائی، بے عزتی اور احساس جرم والی پہچان تھی، اس کو ختم کر کے جو ہے ایمان، یقین، برکت اور تقدیس یافتہ ہونے والی پہچان ہمیں بخشتا ہے۔ ایک کام آج ضرور اس عبادت کے بعد کریں۔ ایک پیپر لیں، جیسے یہ A4 سائز پیپر ہے، آپ کے ماضی میں اور حال میں جتنی بھی باتیں آپ نے کی
یا کہیں یا دوسرے آپ کے بارے میں یا آپ سے کہتے ہیں جن سے آپ کے اندر احساس شرمندگی، احساس ذلت، احساس رسوائی، احساس جرم پیدا ہوتا ہے، ان سب کو لکھیں، 1 2 3 4 5 6 10 20 جتنی بھی ہیں، لکھ کر اینڈ پہ لکھیں زندہ مسیح نے مجھے ان سب سے نجات دے دی ہے، اور بعد میں عملی قدم اٹھائیں اور ماچس کی تیلی کو جلائیں اور اس کاغذ کو آگ لگا دیں۔ جیسے وہ کاغذ جل کر بھسم ہو جائے گا تو وہ اس بات کا نشان ہوگا کہ خدا نے میری تمام رسوائی، بے عزتی اور ذلت کو بھی اپنی صلیب کی قدرت سے بھسم کر دیا ہے، ہیلیلویا، ختم کر دیا ہے۔ اور آخر میں اس فضل کا جو اتنا بڑا ہے اور ہم پر ہوا ہے، ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ میرا اور آپ کا جواب زندہ نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل کے سامنے کیا ہو، ہمارا رسپانس کیا ہو؟ 1 word، ورشپ، ورشپ، پرستش۔ جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے نا، ایندھن، پیٹرول، ایسے ہی پرستش سے بھرپور زندگی کا فیول، اس کا پیٹرول جو ہے خدا کا فضل ہے۔ جنہ زیادہ تونوں خدا دے فضل دا اپنی زندگی چ احساس ہوئے گا نا، او دی محبت دا، او دی رحمت دا، او دی مہربانی دا، اتنی ہی زیادہ آپ اس کے پاک نام کی پرستش کریں گے۔ خدا کا فضل جو ہے اے صرف جنت چ، بہشت چ، فردوس چ جان دی ٹکٹ نہیں کہ خدا نے فضل کر کے مجھے نجات دے دیا بس بات ختم، نہیں، بلکہ یہ ہر روز زندگی میں ہمیں خدا کی پرستش کرنے کی تحریک بھی دیتا ہے۔ دیگر تعلیمات کے ماننے والے عبادتیں اور نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان پر خدا کا فضل ہو اور انہیں نجات مل جائے۔ مسیحی لوگ پرستش، عبادت اس لیے کرتے ہیں، نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان پر خدا کا فضل ہو گیا ہے اور خدا کی رحمت سے انہیں مفت نجات مل گئی ہے۔ میرے لیے نہیں، خدا کے فضل کے لیے جو اگر تالیاں بجانی ہیں تو پھر زوردار تالیاں بجائیں۔ اور یہ فضل میری اور آپ کی زندگی میں بھی ظاہر ہو۔ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی رکشہ ڈرائیوروں نے اپنے رکشے پر، جو ہمارے مسلمان دوست ہیں، انہوں نے قرآن شریف کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور کئی مسیحی رکشہ ڈرائیوروں نے بائبل مقدس کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ کئیوں نے لکھا ہوتا ہے مجھ پر خدا کا فضل ہے۔ جو شخص اس رکشے کو پڑھتا ہے نا، اس رکشے کو دیکھتا ہے، اسے خدا کا فضل لکھا ہوا ملتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی میری اور آپ کی زندگیوں کو دیکھے اور پڑھے تو اسے خدا کا فضل لکھا ہوا اور کام کرتا ہوا نظر آئے۔